बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सुलेमान अब्दुल्ला का अहले फ़िक्र व नज़र को मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। दोस्ती क्या है, दुश्मनी क्या है, असल दोस्ती क्या है और असल दुश्मनी क्या है, या दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद और असलियत क्या है। सामीन कराम, दुनिया के अंदर अंदेशा हाय गुनागों और अंदेशा हाय सूद व ज़ियां, यानी बहुत से मसाइल, नफ़े और नुकसान का लालच, तमा या उसका ख़तरा, जायदाद और इसी तरह दूसरी चीज़ों का हसूल हमें दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ पालने पर उकसाता है। असल दोस्ती वो है कि जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो, और असल दुश्मनी भी वो है जो सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहू की मोहब्बत में हो और उसी के प्यार में हो। मैं सिद्क़ दिल से ये अपने आप को बावर कराता रहता हूँ कि मेरा दुश्मन और मैं अगर एक दूसरे से हसद करते रहें, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की माज़अल्लाह कोशिश करते रहें, तो भी ये एक सही ला हासिल है। यानी ये एक ऐसी कोशिश है कि जिसका अंजाम कार कुछ भी नहीं और इसमें कुछ भी हासिल नहीं, क्योंकि मैं भी और मेरा दुश्मन भी चंद महीने, चंद दिन या चंद साल बाद मनो मिट्टी के नीचे होंगे। यानी हम दोनों ही बेवकत, बेकीमत और बेहैसियत हो जाएंगे। तो जब हम दोनों ही बेहैसियत हैं तो फिर दुश्मनियाँ पालने का क्या फ़ायदा है, फिर हसद करने का क्या फ़ायदा है। जब इसमें कुछ हासिल ही नहीं, तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका अंजाम कार कोई ना तो फ़ायदा है, ना ही इसमें कुछ हासिल है। अल्लाह के लिए दोस्ती अल्लाह की नज़र में सबसे महबूब है। जब कोई किसी को मिलने जाए और सिर्फ इस नीयत से जाए कि मैं अपने प्यारे मालिक की रज़ा के लिए उससे मिलने जा रहा हूँ, तो यकीन जानिए कि हम सोच भी नहीं सकते कि इस पे हमारा मालिक कितना राज़ी होता है और इस पे वो हमें दयालु और सखी मालिक कितना कुछ अता करने वाला है। अगर मुझे और आपको इसका इल्म हो जाए तो हमारे दिल खुशी से फट जाए। तो असल दोस्ती अल्लाह की दोस्ती है, जिसके सामने दुनिया और दुनिया के अंदर जितने भी हीरे जवाहरात ख़जाने हैं, उनकी कोई वक़्त और हैसियत नहीं, बल्कि अल्लाह जल्ल शानो ने फरमाया कि वो मच्छर के पर से भी कम हैसियत रखते हैं। यानी अगर मच्छर के पर के बराबर भी उनकी हैसियत होती तो अल्लाह जल्ल शानो उन्हें कुछ ना कुछ उस पर अता करते या उसको हैसियत देते। तो दोस्ती सिर्फ अल्लाह की है और दुश्मनी भी सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए है। इंसान भी क्या अजीब चीज़ है, दुश्मन हो जाए, नाराज़ हो जाए तो ज़माने लग जाते हैं, इंसान मानता ही नहीं। बंदा बंदे से नाराज़ हो जाए तो बेशक एक घर में हो, सारी उम्र चलते रहें, वो फासला ही तय नहीं होता। बाज़ औक़ात बंदा एक दूसरे से हज़ारों मील दूर होता है, लेकिन एक दूसरे के दोस्त होते हैं हम। बाज़ औक़ात बंदा एक कमरे में रहता है, लेकिन एक कमरे में रहने वाले भी एक दूसरे के दोस्त नहीं होते या नहीं हो सकते। तो दरअसल इसमें एक बड़ी ही सब्र की, मोहब्बत की, तवक्कुल की, बर्दाश्त की और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। हमारे मोहल्ले में एक बड़े साले नौजवान हैं, तो वो हमारे पास आया करते थे, तो इस मौजू पे बातचीत हुआ करती थी। तो डी फार्मेसी के वो तालिब इल्म थे, तो एक दिन आए तो मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे आप दोस्ती और दुश्मनी की बात किया करते थे। मेरे वालिद मरहूम माशाल्लाह बड़े अल्लाह वाले थे, वो दोस्ती और दुश्मनी की बात उनसे किया करते थे।
تو کہتے ہیں کہ میرا روم میٹ 2 سال میرے ساتھ رہا. وہ ہر طریقے سے مجھے زچ کرنے کی کوشش کرتا تھا، میری چیزوں کا نقصان کر دیتا، میرے ساتھ بدتمیزی کرتا، نازیبا کلمات کہتا. لیکن مسکرا کے کہنے لگے کہ کل شام وہ روتے ہوئے میرے قدموں پہ آ گیا. اس نے میرے قدموں کو بوسہ دیا اور وہ داڑے مار کے رو رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ کیا وجہ ہوئی، کیوں روتے ہو؟ روم میٹ تو بھائی ہوتا ہے، تم میرے روم میٹ ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں پچھلے 2 سال سے بڑی کڑی بے رحمانہ تنقیدی نظر سے آپ کو دیکھتا رہا ہوں. میں نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ آپ کو تنگ کروں، لیکن آپ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ محبت کا سلوک کیا، دوستی کا سلوک کیا، تحمل اور برداشت کا ثبوت دیا. میں اپنی نظر میں گر گیا ہوں، مجھے آپ سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اٹھایا اور گلے سے لگایا اور میں نے کہا کہ روم میٹ تو بھائی ہوتا ہے، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، اور ہم اب بھی اسی طرح آئندہ بھی ایسے ہی محبت سے رہیں گے. تو یہ کیسا جذبہ ہے. اب انسانوں کے اندر اپنے گھر میں، احباب میں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، ناراضگی ہو، کیا ہوتا ہے. ماں بچے سے ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے تو گھر سے نکل جا، تو میرا ہے ہی نہیں. اسے مارتی پیٹتی ہے، گھر سے باہر نکال کے دروازہ بند کر دیتی ہے. بچہ پھر بھی دور نہیں جاتا، دروازے کے پاس پڑا رہتا ہے. دروازہ کھلتا ہے، ماں اس کو مارتی ہے تو وہ باہر جانے کے بجائے ماں کی گود میں آتا ہے. کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے کہ یہ گود ایسی ہے کہ جہاں صرف محبت ہی محبت ہے، یہاں نفرت ہے ہی نہیں، یہاں صرف دوستی کا راج ہے، یہاں صرف دوستی ہے، یہاں دشمنی ہے ہی نہیں. تو انسان تو ایسا ہوا کہ ماں کی گود میں چلا گیا. تو اللہ کی گود کیا ہے؟ وہ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میری پچھلی کوتاہیوں سے صرف نظر کر، میرے دامن میں کوئی بھی ایک ایسا نیک عمل نہیں ہے اے میرے مالک جو میں سفارش کے طور پہ تجھے دکھا سکوں اور یہ عرض کروں کہ تو مجھ پہ مہربان تو ہے ہی، میرے سارے گناہ معاف کر دے، میری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دے، مجھ سے راضی ہو جا. تو خوش ہو گیا تو پھر جنت بھی مل گئی، پھر پل صراط بھی طے ہو گیا، پھر عذاب قبر سے بھی بچ گیا، سب کچھ ہو گیا. اگر تو نہیں ملا تو سب کچھ بھی دنیا کا مل گیا تو کچھ نہیں ملا. تو اللہ جل شانہ ایسے دوست ہیں کہ ان کو راضی کرنا بہت ہی آسان ہے، انسان کو راضی کرنا بڑا مشکل. صرف ایک سجدہ، اور اس سجدے کی مٹھاس اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ ساری عمر کا فسق و فجور، ساری عمر کے گناہ، ساری عمر کی سرکشیاں ان پہ اللہ پاک لکیر پھیر دیتے ہیں. اور اس آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک چھوٹا سا آنسو، پلکوں کی منڈیروں پہ ایک اٹکا ہوا آنسو جو رخساروں پر ڈھلکنے کی اجازت چاہتا ہے، وہ آنسو اگر اللہ کی محبت والا آنسو ہے یا اللہ کے خوف میں بہنے والا آنسو ہے تو وہ ایک آنسو اپنے اندر ایسی طاقت رکھتا ہے کہ وہ پوری کی پوری جہنم اور اس کی ساری آگ کو ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ کو دوستی کے لیے پکارنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جس لفظ سے میں، آپ یا ہم سب اللہ کو دوستی کے لیے پکاریں گے، اس لفظ کو اللہ نے میرے پکارنے سے پہلے ہی جان لیا ہے. تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے دوستوں میں اور اللہ کے سچے دوستوں میں 3 نشانیاں بڑی اہم ہوتی ہیں، اور یہ اگر ہوں تو اللہ سے دوستی پکی ہو جاتی ہے. ان میں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اللہ پر حسن ظن ہو، یعنی بہت بیماری آ گئی تو بھی، بہت پریشانی آ گئی تو بھی، اللہ نہ کرے اگر نقصان ہو گیا پھر بھی
کوئی بہت بڑی آرزو پوری نہ ہو سکی تو اللہ کے سامنے سرنڈر کر جائیں کہ ٹھیک ہے میرے مالک، جو آپ نے کہا، جو آپ نے سوچا، جو آپ نے کیا، بالکل صحیح کیا۔ آپ میرے ساجن ہیں، آپ میرے خیر خواہ ہیں، اور اس خیر خواہی کے باوجود مجھے یہ بیماری آ گئی، اس خیر خواہی کے باوجود مجھے یہ ذہنی اور جسمانی یا روحانی تکلیف ہو گئی۔ کیوں کہ اس تکلیف میں بہرحال مشیت ایزدی شامل ہوتی ہے۔ تو اللہ پہ حسن ظن رکھیں کہ میرا مالک میرا خیر خواہ ہے، میرا محبوب حقیقی میرا ساجن ہے، وہ مجھ سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا، میرے بھلے کے لیے ہر چیز کہے گا، میرے لیے کوئی بھی چیز جو نقصان دہ ہو وہ میرے لیے پسند کر ہی نہیں سکتا، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، حالات کتنے ہی ابتر کیوں نہ ہوں، اللہ پہ یقین رکھیں، اس پہ بھروسہ رکھیں اور اس پہ حسن ظن رکھیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ دوسری بات کہ اللہ کے سچے دوست اپنے اوپر کسی کا حق نہیں سمجھتے، وہ دوسروں کا حق ادا کر کے خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کے حقوق خود پر سمجھتے ہیں، اپنا حق کسی پر نہیں سمجھتے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جنت اپنے حقوق کی قربانی کا نام ہے۔ ہمارے ہاں تھانے اور کچہریاں کیوں بھری پڑی ہیں، عدالتوں میں ہزاروں مقدمات زیر التوا کیوں رہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار اس نے میرا حق ہی ادا نہیں کیا، یہ دوست اور احباب ہیں، یہ عزیز و اقارب ہیں، انہوں نے میرا حق ہی ادا نہیں کیا، انہوں نے مجھے سمجھا کیا ہے۔ تو اپنے حقوق کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں تو یہ اللہ کی دوستی کی نشانی ہے۔ دوسروں کے حقوق ادا کرتے رہیں، یہ اللہ کے فضل کی نشانی ہے، اللہ کی دوستوں والی نشانی۔ تو دوسری چیز بڑی خوبصورت ہے کہ اپنے اوپر سب کا حق سمجھیں، اپنا کسی پر بھی حق نہ سمجھیں۔ اور تیسری چیز اسی کی ایک توسیع ہے کہ جتنے بھی دوست، عزیز و اقارب، اولاد، رشتہ دار اور جتنے بھی آپ کے رفقائے کار ہیں، ان سے کوئی امید وابستہ نہ کریں، مخلوق سے کوئی بھی چیز نہ مانگے اور مخلوق سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی توقع نہ رکھیں۔ کیوں کہ توقع رکھیں گے اور وہ پوری نہ ہوئی تو پھر بہت زیادہ دل کو صدمہ ہوگا، بہت ٹینشن ہوگی، بہت دقت ہوگی، بڑی حسرت ہوگی۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں ابھی بچپن کا زمانہ تھا تو میرے دادا جی بڑے اللہ والے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے میرے ابا جی اور چچا جی سے کہ مجھے کبھی تم سے یہ امید نہیں ہوئی کہ تم مجھے قمیض سلوا کے دو گے، لیکن الحمدللہ ہم سب ان سے بہت پیار کرتے رہے، وہ سال ہر سال چارپائی پہ رہے، ان کی ظاہری بصارت اور بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن ہم سب پوتے پوتیاں، ان کے بیٹے ان کی خدمت میں ہر وقت مگن رہتے تھے۔ تو حاضرین گرامی قدر، اللہ کے جو سچے دوست ہوتے ہیں ان کا اللہ سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ ان پر ایک الہام کے طور پہ اتار دیتا ہے کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے، اب تمہیں ایسا کرنا ہے، اور الہامی طور پہ اللہ پاک ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، جنہوں پنجابی چ اسیں آنے کہ انہوں نے باہ پھاڑ لینا ہے کہ تمہیں میں باہ پھاڑ کے ٹورنا ہوں۔ تو بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیسی دوستی رکھتے ہیں۔ تو ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صاحب دل دوست کہا کرتے ہیں کہ میں اکثر اپنی گلی سے گزرتا تھا تو گلی کی نکڑ پہ میں دیکھتا کہ ایک مفلس بچہ جو ہماری ہی گلی سے تعلق رکھتا تھا، وہ ایک پرانے پھٹے ہوئے فٹ بال میں کپڑے کی چھوٹی چھوٹی قطریں ڈال کے تو اس کا فٹ بال بنا کے اپنے بوٹ کے ساتھ اس کو ہٹ لگاتا تھا، اس کے جو شوز تھے وہ پھٹے ہوئے تھے، ان میں سے انگوٹھے اس کے نظر آتے تھے، اور اس کے کپڑے بھی اس طرح سے اچھے نہیں تھے، پھٹے ہوتے تھے کہ گھر میں غربت بہت تھی۔ تو میں وہاں سے گزرتی اس کو دیکھتا کہ یہ کتنے شوق سے فٹ بال کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، تو
ایک صبح میں گھر سے نکلا تو میں نے اس سے کہا میرا بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو نئے جاگر لے دوں اور بہت بڑھیا قسم کا فٹ بال بھی لے دوں. تو اس کی آنکھوں میں ایک خیرہ کن چمک نظر آئی اور وہ خوشی سے اس کا چہرہ لال ہو گیا. تو میں نے کہا میرے ساتھ چلو گے؟ اس نے کہا ہاں مجھے ساتھ لے چلیں. میں نے اس کی انگلی پکڑ لی اور مارکیٹ میں لے گیا. میں نے شوز والی دکان میں جا کے دکاندار سے کہا کہ سب سے اچھے اور برانڈڈ جاگرز اس بچے کے لیے چاہیے. اس نے پوچھا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا یہی سمجھ لیں. تو جوگر جب اس نے پہنے تو وہ بڑا خوش ہوا. اس کی آنکھوں سے جھلکنے والی خوشی دیدنی تھی. پھر میں نے اس کی انگلی پکڑی اور فٹ بال والی دکان پہ جا کے گیند اچھی طرح دیکھتے رہے اور اس کی پسند کا بہت بڑھیا فٹ بال بھی اس کو لے کر دیا. پھر میں اسے لے کے اپنی گلی میں واپس آیا تو اس نے فٹ بال گلی میں رکھا اور گلی میں لڈی ڈالی اور رقص کیا. پھر وہ خوشی سے دور دوڑتا ہوا گیا اور اس نے جو نئے جاگر پہن لیے تھے ان کے ساتھ فٹ بال کو ہٹ لگانے لگا. لیکن ہٹ لگانے سے ایک لحظہ پہلے وہ رک گیا. اس نے اپنی کن پٹی پہ اپنی انگشت شہادت بجائی اور کچھ سوچ کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگا انکل آپ اللہ میاں ہیں؟ میں اس کی نادانے پہ مسکرایا اور میں نے کہا نہیں بیٹا ہم اللہ کے بندے بن جائیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن میں یہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں اور اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے. اس نے پھر سوچنے کے انداز میں تھوڑی دیر لگائی اور کہنے لگا اگر آپ اللہ میاں نہیں ہیں تو پھر یا صحیح آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے بہت قریب ہیں کہیں یا اللہ کے دوست ہیں. تو میں نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا؟ کہنے لگا انکل کل رات جب میں سویا تھا تو سوتے وقت میں نے اپنے اللہ سے بڑی دل سے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ میرا بہت جی چاہتا ہے میں اچھے بڑھیا کپڑے پہنوں، میرے پاس بہت اچھے جوگرز ہوں اور میں بڑے بڑھیا قسم کے فٹ بال کے ساتھ ہٹ لگاؤں اور گلی میں کھیلوں. تو میرے اللہ مجھے بہت اچھی قسم کے برانڈڈ جوگرز اور فٹ بال لے دیں. یہ بات میں نے اور کسی کو ساتھ نہیں کی. پر آپ کو اس بات کا کیسے پتہ چل گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بہت قریب رہتے ہیں. تو سامعین اور ناظرین خدا کرے کہ مجھے آپ کو اور ہم سب کو اللہ پاک اپنی دوستی عطا کرے. اس سے بڑی اس دنیا میں اس کائنات میں بلکہ کائناتوں میں اور کوئی بھی بڑی نعمت نہیں. شہنشاہوں کا شہنشاہ اور جبار اور قہار مالک جو کن کی طاقت رکھتا ہے، جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، جو شاہوں کا شاہ ہے، جو جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا دوست بن جائے تو وارے نیارے ہو جائیں. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے اپنی محبت اور دوستی عطا کرے. اللہ مجھ سے اور آپ سے اور ہم سب سے ایسے راضی ہو جائے پھر کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.